फितना कर एपिसोड 7। तमाम कैदी दायरे की सूरत में उसके चारों तरफ हैरत सदा खड़े उसे पिटता देख रहे थे। वो कुछ कुछ समझ चुके थे कि इस मामले का ताल्लुक मेरी जात से है और मामला यकीनन पुरस्कार है, इसीलिए वो मुझसे ज़रा कुछ फासले पर खड़े हुए थे। ये उनका खौफ था या अकीदत, मैं नहीं कह सकता। जब पिटते पिटते जेलर लहूलान हो गया और चिल्लाते चिल्लाते उसकी आवाज़ बैठने लगी तो मैंने हमजाद को रोकने का इशारा किया और आगे बढ़कर जेलर से मुखातिब हुआ। क्यों, कैसे मिजाज हैं खान साहब? तबीयत दुरुस्त हुई या अभी और? मैंने अपना जुमला अधूरा छोड़कर ज़मीन पर पड़े हुए ज़ख्मी जेलर का हाथ पकड़ा और वो बमुश्किल उठकर बैठा। जाओ, तुम्हारे लिए आज इतना ही सबक काफ़ी है, अपनी मरहम पट्टी कराओ। फिर मैं कैदियों की तरफ पलटकर बोला, आज काम की छुट्टी, कोई काम नहीं करेगा। मेरा यह जुमला सुनकर जैसे उन्हें होश आ गया। उनमें से 3-4 तंदुरुस्त व तवाना कैदियों ने मुझे अपने कंधों पर बिठा लिया और खुशी से नारे लगाने लगे। जेलर लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की तरफ सर झुकाए चला जा रहा था, जैसे अब वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुका हो, जैसे वो इस जेल का जेलर ना हो। उन्हें मेरा नाम नहीं मालूम था, इसलिए नया साथी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उन्होंने मुझे कंधों पर बिठाए बिठाए सारी जेल का चक्कर लगाया। जेल की पुलिस और चौकीदार न जाने कहाँ गायब हो गए थे। जेल पर अब पूरी तरह कैदियों का कब्जा था। हमजाद अब भी मेरे हमरा था। अचानक मुझे उसने मुखातिब किया, जेलर ने पुलिस लाइन को मुत्तला किया है कि कैदियों ने बगावत कर दी है। वहाँ से पुलिस की एक भारी नफरी जेल की तरफ रवाना कर दी गई है, इसलिए आप कैदियों को पुरअमन रहने की तलकीन करें और हालात को मज़ीद बिगड़ने ना दें। मैंने उसकी बात सुनकर कैदियों को इस नई इत्तला से आगाह किया और कहा, आप लोग कतई न घबराएं, मैं अभी खुद जाकर जेलर से बात करता हूँ, लेकिन आप सब कतई पुरअमन रहेंगे और उस वक्त तक पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक मैं ना कहूँ। उन सब ने मेरी तायद की। जेलर अब तक उसी जख्मी हालत में अपने कमरे में तन्हा टहल रहा था। मैंने उसके कमरे में दाखिल होने से पहले देखा कि उसने जेल की तमाम पुलिस और चौकीदारों को जेल के बड़े दरवाजे पर मुतय्यन कर दिया है। मेरे कमरे में दाखिल होते ही वो उछल पड़ा, जैसे उसे बिच्छू ने डंग मार दिया हो। मैंने उसे मुखातिब किया, खान साहब, मुझे मालूम है कि आपने पुलिस लाइन से मदद मांगी है और पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ आने वाली है, लेकिन अगर उन्होंने कैदियों को छुड़ाया, कोई नाज़ेबा हरकत की, तो हालात की जिम्मेदारी आप पर होगी। दूसरी सूरत आपके और हम सब के लिए बेहतर मुसालेहाना है। अगर आप इस पर आमादा हो जाएं, तो ये सभी के लिए सूदमंद होगा। कान खोलकर सुन लीजिए, कैदी आज काम नहीं करेंगे। नंबर 2 ये कि वो आपका और आपके हरकारों का बेजा जुल्म व सितम और गैर इंसानी सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि वो आपका ये गलीज़ और बदमज़ा खाना नहीं खाएंगे। उन्हें उम्दा और अच्छा खाना फराहम किया जाना चाहिए। मैं कहता रहा और जेलर खामोशी से मेरी बात सुनता रहा। अगर आपने मेरी बातें न मानी तो न सिर्फ आपके साथ कोई रहम रखा जाएगा, बल्कि पुलिस को भी इस बदसलूकी का मज़ा चखा दिया जाएगा। आप देख ही चुके हैं कि मुझे खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपके पुलिस वाले खुद ब खुद पिटने लगेंगे। उनके हथियार जो उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। बोलो, क्या कहते हो? मैंने सवालिया नज़रों से जेलर की तरफ देखा। क्या तमाम कैदी हस्ब मामूल कल से काम करने लगेंगे? जेलर के सवाल में बेबसी थी। हाँ, मगर सिर्फ इसी सूरत में कि जब मेरे तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएं। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, जेलर ने कहा, लेकिन खाने के बारे में कोई अमली कदम फौरन नहीं उठाया जा सकता। इसमें 2-3 दिन लगेंगे। ठीक है, उस वक्त तक कैदियों को खाना सप्लाई ही ना किया जाए। मेरी बात सुनकर जेलर चकरा गया। तो क्या सारे कैदी 3 दिन भूखे रहेंगे? उसने हैरत से कहा, नहीं, उन्हें बेहतरीन खाना फराहम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। इस सिलसिले में फ़िक्र छोड़ दें, मैंने जवाब दिया। जेलर हैरत से मेरी सूरत देख रहा था। मैंने चलते हुए कहा, तो फिर मैं मुतमईन रहूं? हाँ, जेलर के लहजे में बेबसी थी। हमजाद की बर वक्त इत्तला और जेलर से मेरी गुफ्तो शनीस से एक बड़ा हंगामा टल गया था। जेलर ने पुलिस को वापस कर दिया। उसने हुक्काम से कहा था कि उसने हालात पर काबू पा लिया है। कुछ देर बाद खाने का वक्त हो गया। कैदी मेरे इर्द गिर्द जमा थे, जिनमें से कुछ मेरे पांव दबा रहे थे। मेरी हैसियत अब उनके सरबराह की सी थी। मैंने जेलर से होने वाली तमाम गुफ्तगू से कैदियों को आगाह कर दिया था। वो सब भी जेलर की तरह इस बात पर हैरान थे कि अब 3 दिन तक उन्हें जेल से खाना सप्लाई नहीं किया जाएगा, लेकिन उनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मुझसे कोई सवाल करता।
मैं उनके लिए खाना कहाँ से और किस तरह फराहम करूँगा। मैंने हमजाद को खाना लाने के लिए रवाना कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद कैदियों ने निहायत हैरत से उस देग को देखा जो फ़ज़ा में तैरती हुई चली आ रही थी। फिर वो देग आहिस्ता से बैरिक के फर्श पर उतर गई। इसके साथ गर्म गर्म तंदूरी रोटियां थीं। सिर्फ मैं ही देख सकता था कि हमजाद ने देग ज़मीन पर रखी है। वो सब पत्थर बने ये अजीब व गरीब मंजर देख रहे थे। मेरे हुक्म पर 2-3 कैदी उठे और जेल के बावर्ची खाने से बर्तन ले आए। कैदियों ही में से एक ने देग में से कौरमा निकालना शुरू किया। खाना सबसे पहले मेरे सामने रखा गया। फिर कुछ देर बाद ही वो सब ये भूल गए कि ये खाना उन्हें कितने पुरस्कार तौर पर मिला है। वो क़हक़हे लगा रहे थे और आपस में खुशफेलियों में मसरूफ़ थे। अब उन्होंने हैरत ज़दा होना छोड़ दिया था। वो समझ गए थे कि उनके दरमियान कोई साहिब करामत है। उनमें से बेशतर खाने वगैरह से फारिग होकर मेरे हाथ पैर चूमने लगे। मैंने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। आज एक तवील अरसे के बाद मेरी अना को तस्कीन मिली थी। बदायूं से निकलने के बाद आज पहली मर्तबा मुझे ये मुसर्रत हासिल हुई थी। मैंने खुश होकर उन सब के लिए हमजाद से फलों के टोकरे मंगवाए। वो आमों के दिन थे। हमजाद कई कलमी आमों के टोकरे उठा लाया। सब ने सैर होकर आम खाए। न जाने उन्हें कितने अरसे बाद ये नेमतें नसीब हुई थीं। वो सभी बेइंतहा खुश व खुर्रम नजर आ रहे थे, जैसे उन्होंने कभी दुख उठाए ही ना हो। उनके कहकहों में जिंदगी थी। अब उनकी बातों में रस था। उनके चेहरे शादाब थे। वो खाने और आमों से पूरा इंसाफ करने के बाद लंबी तान कर सो गए, क्योंकि आज उन्हें काम तो करना नहीं था। जेल में दोपहर का खाना खाकर शायद वो पहली मर्तबा सोए थे। मैं भी उनके बराबरी लेट कर गाफिल हो गया। आँख खुली तो मैंने देखा कि हमजाद मेरे सराहने अब तक खड़ा था। उसने मुझे बेदार देखकर मुखातिब किया। आइंदा के लिए मैंने एक बात सोची है। अगर आप इससे मुत्तफ़िक़ हों, मेरी ये तजवीज़ मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए निहायत मुनासिब है। मैं उठकर बैठ गया। हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। मैं खुद इस सिलसिले में तुमसे मशवरा करना चाहता था। हालात ऐसे हैं कि फ़िलहाल मेरठ वापस होना कतई नामुमकिन है। इसका पहला सबब तो महपारा है और दूसरी वजह यह है कि मेरठ की पुलिस आपको पहचान चुकी है। आप उसकी नज़र में मुजरिम हैं। इस सूरत हाल में अगर यहाँ से फ़रार होकर किसी दूसरे शहर में रिहाइश इख्तियार की जाए तो वो भी ख़तरे से खाली नहीं। ये बात महपारा से छुपी ना रह सकेगी। आप जेल से फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। हमजाद ने मेरी तरफ देखा। तुम ठीक कहते हो, और ऐसी सूरत में जब तक वो मुझसे नाराज़ है और इंतकाम लेने के दर पे है तो वो अपनी पुरस्कार क़ुव्वतों के ज़रिए मालूम करके बता सकती है कि मैं कहाँ छुपा हुआ हूँ। पुलिस को मुत्तला कर सकती है। फिर एक भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। मैंने हमजाद की तायद की। लेकिन इसका हल क्या हो सकता है? ये बात मेरी समझ से बाहर है। मैंने हमजाद की आंखों में देखते हुए कहा। वही हल तो मैंने तलाश किया है, इसीलिए तो इस सिलसिले में आपकी तायद चाहता हूँ। हमजाद ने जवाब दिया। फिर बोला, हल ये है कि आप यहीं जेल में रहें। और मैंने हमजाद की बात काटकर फौरन सवाल किया, लेकिन कब तक? सिर्फ उस वक्त तक जब तक दूसरा हमजाद पैदा ना हो जाए। 2 हमजाद मिलकर महपारा को बखूबी ज़ेर कर सकते हैं। जेल में रहने से एक फ़ायदा तो ये होगा कि महपारा आपसे मुतमईन रहेगी। दूसरे ये कि यहाँ अब आपका राज ही है। आप निहायत सुकून और इत्मीनान से जब तक यहाँ रहना चाहें रहें, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मेरे होते हुए आपका यहाँ से निकलना कोई मसला नहीं। आप जब कहेंगे आपको जेल से रिहाई मिल जाएगी। पुलिस को अभी आपके खिलाफ शहादतें जमा करने और मुकदमा कायम करने में कम से कम 1-2 माह लगेंगे। फिर मुकदमे का फ़ैसला इतनी जल्दी होना मुमकिन नहीं है। हमजाद ने तफसील से तमाम बातें मुझे समझाईं। मगर तुमने ये तो बताया ही नहीं कि हमजाद का अमल कौन करेगा। यहाँ तो मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता। फिर इन जैसे लोगों पर एतमाद करना भी एक मसला है। ये क्या ज़रूरी है कि हमजाद को काबू करने के बाद वो हमारा दोस्त ही रहेगा? मैंने हमजाद से पूछा। आप शायद अब्दुल जब्बार को भूल गए हैं, हमजाद ने कहा। मगर वो तो मेरठ में है। उसका यहाँ जेल में आना मेरी समझ से बाहर है। ये बंदोबस्त हो सकता है। ये मुमकिन था कि मैं उसे सीधा यहाँ उठा लाता, लेकिन इस सूरत में जेल के हुक्म से क्या कहा जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि वो किसी जुर्म में माखूस होकर जेल भेज दिया जाए। हमजाद ने जवाब दिया। मैं हमजाद से बातें करता हुआ जेल की बड़ी बैरिकों के पीछे तन्हाई में चला गया, ताकि दूसरे कैदी जो मुझे हैरत से देख रहे थे मेरी बातें न सुन लें। वो हमजाद को न देख सकते थे और न उसकी बातें सुन सकते थे, लेकिन मेरी गुफ्तगू तो वो सुन सकते थे। इसलिए मैंने ये एहतियात बरती थी। हमजाद की बात ने मेरे जहन में एक और सवाल खड़ा कर दिया, जिसका इजहार मैंने इस बात से भी कर दिया
کہ تم کہتے ہو کہ عبد الجبار کو کسی جرم میں ماخوذ کرا دو گے، لیکن شاید تم یہ بھول گئے ہو کہ وہ میرٹھ میں ہے، اس لیے اگر وہ پکڑا گیا تو اسے میرٹھ میں ہی رکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے حمزاد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے جب آپ کے سامنے اپنی تجویز رکھی تھی تو اس کے تمام پہلوؤں پر غور کر لیا تھا۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی۔ میں نے اس کا حل یہ سوچا تھا کہ عبد الجبار کو میں میرٹھ سے یہاں لے آؤں گا، یعنی کول میں، اور پھر اس کے ہاتھوں کوئی جرم سرزد کرا دوں گا، جرم بھی خطرناک نوعیت کا، مثلاً کسی کا قتل وغیرہ، تاکہ وہ ہر طرح ہمارے رحم و کرم پر ہو اور حمزاد کو حاصل کرنے کے عمل پر تیار ہو جائے اور آئندہ بھی ہمارے اس احسان سے سر نہ اٹھا سکے۔ حمزاد نے بتایا۔ اب تمام بات میرے لیے صاف تھی۔ حمزاد نے واقعی معاملے کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد مجھ سے یہ گفتگو کی تھی۔ اس کی یہ تجویز نہایت مناسب اور کارگر تھی۔ ایک طرف تو میں پارا میری طرف سے یہ سوچ کر مطمئن رہتی کہ میں جیل میں ہوں اور کچھ دن بعد مجھے سخت ترین سزا ہو جائے گی، دوسری طرف میں اس سے انتقام لینے کے لیے عبد الجبار سے حمزاد کا عمل پورا کرا سکوں گا۔ اب جیل کی تمام صورتحال میرے حق میں تھی۔ جیلر نے میرے آگے ہتھیار ڈال ہی دیے تھے۔ تمہاری تجویز سے مجھے پورا اتفاق ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم کل صبح ہی یہ کام انجام دے لو، میں نے حمزاد سے کہا۔ دوسرے دن صبح حمزاد جب تمام قیدیوں کے لیے بہترین ناشتہ فراہم کر چکا تو میں نے اسے میرٹھ کے لیے روانہ کر دیا۔ قیدی آج ناشتہ کرنے کے بعد میری ہدایت کے مطابق اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ اس عرصہ میں جیلر بھی مجھ سے ملنے میری بیرک میں آیا۔ وہ قیدیوں کو کام کرتا دیکھ کر خوش تھا۔ اس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا۔ اسے اپنے ہرکاروں کے ذریعے یہ پرسرار اطلاع مل چکی تھی کہ قیدیوں نے بہترین کھانا کھایا ہے اور ناشتہ بھی انہیں نہایت عمدہ ملا ہے۔ وہ یہ تمام باتیں سن کر حیرت زدہ تھا۔ کچھ دیر مجھ سے باتیں کرنے کے بعد اس نے بیرک میں ادھر ادھر نظر دوڑائی اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کے اور میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے تو اس نے اچانک آگے بڑھ کر میرے ہاتھ چوم لیے۔ اس کی آواز بھرا رہی تھی۔ اے درویش، میں تمہیں نہیں سمجھ پایا تھا، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے دیکھا کہ جیلر کی پلکیں بوجھل تھیں۔ میں اس وقت تک آپ کے پیر نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہ کر دیں۔ جیلر نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے مگر میں اسی طرح بیٹھا رہا۔ میں نے اپنے پاؤں نہیں کھسکائے۔ جب وہ میرے پاؤں پر جھکا تو میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، خان صاحب، ہم نے تمہیں معاف کیا، آج سے تم ہمارے مرید، بس اب تو خوش ہو نا؟ جیلر نے سر اٹھایا اور خوش ہو کر ایک مرتبہ میرے ہاتھ پھر چوم لیے اور کہنے لگا، یا مرشد، میرا دل کہتا ہے کہ آپ بے گناہ پھانسے گئے ہیں، مجھ سے جو ہو سکا آپ کی خدمت کروں گا۔ دوسرے، مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ آج سے یہاں تکلیف میں قیدیوں کے ساتھ نہیں سوئیں گے، آپ کے لیے میں اپنے کمرے میں پلنگ ڈلوا دوں گا۔ جیلر کی بات سن کر میں نے تائید میں سر ہلایا۔ مجھے خود بھی یہاں سکون اور آرام نہیں تھا۔ جیلر کچھ دیر خاموش رہ کر کہنے لگا، مرشد، جہاں آپ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے، ایک عنایت اور چاہتا ہوں۔ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہردیال شرما سے میری بالکل نہیں بنتی، وہ بہت متعصب ہے، پرسوں جیل کے معائنے پر بھی آ رہا ہے۔ وہ انگریز حکام کا منہ چڑھا ہے، اس لیے کچھ کام دھام نہیں کرتا، اس کا سب کام مجھے کرنا پڑتا ہے، حالانکہ اسے یہاں نہیں رہنا چاہیے، بس ہفتے میں ایک بار آتا ہے اور مجھے الٹی سیدھی سنا کر چلا جاتا ہے۔ ہو سکے تو اس کا یہاں سے کہیں اور تبادلہ کرا دیجیے یا اسے نوکری سے نکلوا دیجیے، میں اس سے بہت تنگ ہوں۔ جیلر نے میری طرف رحم طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، پرسوں اسے آنے دو، پھر دیکھا جائے گا۔ میں نے جیلر کی بات کا جواب دیا اور پھر کہا، اچھا اب تم جاؤ، ہم ذرا ذکر الہی کریں گے۔ میں نے اسے رخصت کرنے کے بعد آنکھیں بند کیں اور اپنے تصور کی قوت کو بروئے کار لایا۔ میں نے اس وقت حمزاد کا تصور کیا تاکہ معلوم کر سکوں کہ کس حد تک اپنا کام نمٹا چکا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کی بھیڑ میں حمزاد عبد الجبار کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ یہ جگہ مجھے کچہری کا احاطہ معلوم ہوتا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی کچہری کے احاطے میں داخل ہوئی اور ایک برآمدے کے سامنے ہی ایک بڑا ہال نظر آ رہا تھا۔ غالباً یہ عدالت تھی۔ گاڑی رکتے ہی ایک ضعیف سا انگریز اترا۔ میں نے دیکھا کہ عبد الجبار تیزی سے انگریز کی طرف لپکا۔ وہ مجھے بالکل سحر زدہ لگ رہا تھا، جیسے کوئی شخص نیند میں چل رہا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اس وقت حمزاد کی پراسرار قوتوں کے قبضے میں ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ عبد الجبار کا ہاتھ تیزی سے شیروانی کی جیب میں کیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر لہرا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ سکتا، اس انگریز کا بچاؤ کر سکتا جو گاڑی سے اتر کر کمرہ عدالت کی طرف جا رہا تھا۔
عبد الجبار کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور اس نے پورا خنجر انگریز کے سینے میں اتار دیا۔ ایک دم کچہری میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ لوگ چیخ رہے تھے، کسی نے مجسٹریٹ تھامس کو قتل کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عبد الجبار کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس زمانے میں کسی انگریز کا قتل انتہائی سنگین جرم تھا۔ حالانکہ قتل بذات خود ایک سنگین جرم ہے، مگر حکومت انگریزوں کی تھی۔ اس صورت میں تو کسی انگریز کا قتل بہت بڑی بات تھی۔ میں نے دیکھا کہ حمزاد اب وہاں سے چل دیا۔ عبد الجبار سپاہیوں کی گرفت میں جیسے ایک دم چونک پڑا، جیسے ابھی وہ سوتے سوتے اٹھا ہو۔ اس نے سپاہیوں کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ مجھے یقین تھا کہ آج شام تک یا کل صبح تک عبد الجبار کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ میں اپنی جگہ سے کچھ سوچ کر اٹھا۔ اب میرا رخ جیلر کے کمرے کی سمت تھا۔ میں اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، میں نے اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارشاد و مرشد، اس نے نہایت عقیدت سے کہا۔ آج شام تک یا کل صبح ہمارا ایک مرید جیل میں آنے والا ہے۔ اس پر قتل کا الزام ہے۔ اس نے مجسٹریٹ تھامس کو قتل کیا ہے۔ میری بات سن کر جیلر اچھل پڑا۔ مجسٹریٹ تھامس قتل کر دیا گیا؟ میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں۔ اسے اب سے چند منٹ پہلے قتل کیا گیا ہے۔ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم تک یہ اطلاع کس طرح پہنچی۔ ہم اپنے مریدوں سے غافل نہیں رہتے۔ ہم ان کی ایک ایک حرکت سے ہر وقت باخبر رہتے ہیں۔ بے شک، جیلر نے گردن ہلائی، مگر ہم تمہیں صرف یہی اطلاع دینے نہیں آئے، بلکہ تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ وہ ہمارا بہت چہیتا مرید ہے۔ یہاں اسے جیل میں ہر طرح آرام ملنا چاہیے۔ وہ ہمہ وقت ذکر الہی میں مصروف رہنے والا شخص ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کسی الگ جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ کوئی الگ صاف ستھری کوٹری اس کے لیے فراہم کی جائے تاکہ اسے یاد الہی میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ کیا تم کسی الگ کوٹری کا انتظام کر سکتے ہو؟ میں نے جیلر کو تمام بات سمجھا کر سوال کیا۔ کیوں نہیں، یہ قطعی ممکن ہے، میں ابھی اس کا انتظام کیے دیتا ہوں، جیلر نے جواب دیا۔ یہ تمام بندوبست میں نے عبد الجبار کے لیے کرایا تھا تاکہ وہ حمزاد کا عمل اطمینان کے ساتھ کر سکے۔ رات گئے تک عبد الجبار نہ آیا۔ حمزاد نے بتایا کہ اس کے بیانات لیے جا رہے ہیں اور تحقیق جاری ہے۔ تیسرے دن بہت خراب و خستہ حالت میں عبد الجبار کو جیل بھیج دیا گیا۔ اعلیٰ حکام کے سخت احکامات تھے کہ عبد الجبار کو سب سے الگ قید تنہائی میں رکھا جائے اور ہر ممکنہ تشدد کیا جائے۔ حمزاد نے مجھے اس کی اطلاع فوراً دے دی۔ میں جیلر کے کمرے کی طرف لپکا تاکہ اسے بتا سکوں کہ یہی وہ میرا مرید ہے جس کے بارے میں نے اسے بتایا تھا، حالانکہ میں اسے یہ بتا ہی چکا تھا کہ اس نے تھامس کا قتل کیا ہے۔ میں جیسے ہی جیلر کے کمرے میں داخل ہوا، عبد الجبار مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ خورشید صاحب یہاں؟ عبد الجبار ہکلایا۔ جیلر حیران تھا کہ عبد الجبار نے مجھے میرے نام سے نہیں پکارا تھا، کیونکہ میرٹھ میں وہ مجھے بحیثیت خورشید احمد خان شیروانی کے نام سے جانتا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور میرے گلے سے لگ کر رونے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ پھر جیلر سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ عبد الجبار کے لیے تمہیں سخت احکامات دیے گئے ہیں، مگر ہوگا وہی جو تمہیں پہلے بتا دیا گیا ہے، آپ کا جو حکم مرشد۔ مگر جیلر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ ہرتیا شرما سپرنٹینڈنٹ، وہ یقیناً حکام کی خیر خواہی کے لیے اس معاملے میں ٹانگ اڑائے گا، جیلر نے صاف گوئی سے کہا۔ اگر اس نے حکام کو اس سے باخبر کر دیا کہ عبد الجبار کو قید تنہائی میں نہیں رکھا گیا تو میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ویسے مجھے آپ کے حکم کے آگے سب کچھ منظور ہے۔ شرما کو تم میرے اوپر چھوڑ دو، میں اسے پلک چھپکتے ہی سیدھا کر دوں گا۔ اگر کچھ زیادہ گڑبڑ ہوئی تو اسے اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ وہ جیل کے معائنے پر آ سکے۔ میں نے جیلر کو سمجھایا اور عبد الجبار کو اپنے ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر میں نہا دھو کر اس کے حواس ذرا درست ہوئے تو میں نے اسے اپنی پچھلی گفتگو یاد دلائی۔ تمہیں یاد ہوگا عبد الجبار، میں نے تم سے حمزاد کے بارے میں کہا تھا۔ اب تو یہ اور ضروری ہو گیا ہے کہ تم اپنے حمزاد کو اپنے قبضے میں کر لو۔ ہاں، میں اب تمہیں صاف صاف بتا دوں کہ میرا اصل نام شیخ کرامت ہے اور میں یہاں جیل میں اپنی مرضی سے ہوں۔ میرے علم میں یہ بھی تھا کہ عنقریب اس الزام میں گرفتار ہونے والے ہو، اس لیے میں تم سے پہلے ہی تمہاری مدد کے لیے یہاں پہنچ گیا۔ تمہارے لیے یہ سارا انتظام کر دیا گیا ہے۔ تم ایک الگ کوٹری میں آرام سے حمزاد کا عمل پورا کرو گے اور میری ہدایات پر پوری طرح چلنے کی کوشش کرو گے۔ پھر میں نے اسے اس کی کوٹری دکھائی۔ حمزاد ایک چراغ، تیل اور اگربتیاں لے آیا۔ پھر وقت ضائع کیے بغیر اسی رات میں عبد الجبار کو حمزاد کے بارے میں ہدایات دے رہا تھا۔
तुम्हारी कोठरी में मिट्टी का चिराग और सरसों का तेल मौजूद है। इसके अलावा अगरबत्ती और माचिस भी है। पहले तो तुम कमरे को अगरबत्तियों की खुशबू दोगे और फिर चिराग रोशन करके अपनी पुश्त से ऊंचा रख देना। और हाँ, अंदर से कुंडी लगाना न भूलना। अपनी कमीज को लंगोट की तरह जिस्म पर बांध लेना। उसके बाद चिराग की तरफ पुश्त करके पलटी मारकर जमीन पर बैठ जाना और दीवार पर अपने साये को कामिल 1 घंटे तक देखना। अपनी नज़र को साये की पेशानी पर रखना। जब नज़र को थकान मालूम हो और पलके गिरने लगें तो फौरन नज़र को ऊपर उठा लेना। उस वक्त तुम्हें दौरान अमल रोशनी का मुहीत यानी दायरा सा नजर आएगा। इब्तदाई मक्श में साया कभी ज़ाहिर कभी गायब आएगा और अक्सर तुम्हें मुख्तलिफ रंग और अजीब व गरीब चीज़ें भी नजर आएंगी, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से बिला खौफ व ख़तर अपनी मशक जारी रखना। तुम समझ रहे हो मेरी बात? मैंने अब्दुल जब्बार को सवालिया नज़रों से देखा। वो कहने लगा, लेकिन दौरान अमल मुझे क्या पढ़ना होगा? अब मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। मैंने अब्दुल जब्बार की बात का जवाब दिया। मैं जो कह रहा हूँ उसका एक एक लफ्ज़ गौर से सुनो। मैंने अब्दुल जब्बार की आंखों में देखते हुए कहा, जो कुछ मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ उसे मेरे साथ दोहराओ ताकि तुम्हें हिफ्स हो जाए। फिर मैंने 2-3 बार वो वजीफ़ा जब्बार को सुनाया और जब्बार मेरे साथ दोहराता रहा। क्यों जब्बार, क्या तुम्हें वजीफ़ा याद हो गया? जी हाँ। मैंने उसे बताया कि अपने साए पर नज़र जमाए हुए उसे हर रात इशा की नमाज के बाद सुबह तक ये अमल 3125 मरतबा पूरे 41 दिन पढ़ना है। फिर हमजाद ने एक फलीता दिया और मेरे हाथ में रुई थमाकर कहने लगा, इस फलीते पर रुई लपेट कर चराग में डाली जाएगी। उसने बताया कि इस रुई को पाक दामन रुई कहते हैं, जो इस अमल के दौरान बहुत ज़रूरी है। हमजाद पहले ही ये रुई ले आया था। पाक दामन रुई से मुराद ये है कि कपास के जिस खेत से रुई तोड़कर लाई जाए उससे पहले उस खेत से किसी ने कपास के फूल न तोड़े हों। फिर मैंने हमजाद का फलीता पढ़ा। उस पर किसी किस्म की इबारत थी। मैंने ये फलीता और रुई अब्दुल जब्बार को दी, जिसने मेरी हिदायत के मुताबिक फलीते पर रुई लपेट कर उसको चराग में डाल दिया। कुछ ही देर बाद मैं अब्दुल जब्बार को तन्हा छोड़कर चला आया। मुझे अब उससे सुबह मिलना था। मेरे कहने के मुताबिक उसने आज ही रात अमल करना शुरू कर दिया था। मुझे पूरा यकीन था कि अब्दुल जब्बार अपने अमल में ज़रूर कामयाब होगा, क्योंकि उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी। जब मैंने हमजाद को काबू करने का अमल किया था, मैं अकेला था, मेरा कोई मददगार नहीं था, जिसकी वजह से मैं 2-3 बार अपने अमल में नाकाम हुआ। अब्दुल जब्बार को खुद मेरी और मेरे हमजाद की पूरी मावनत हासिल थी, इसलिए यह सवाल ही नहीं था कि वो कामयाब ना हो। खुद एक हमजाद उसका मददगार माविन था। इस मसले से निमटने के बाद मेरे सामने एक दूसरा मसला था, जिसके बारे में खान साहब बंदे अली यानी जेलर ने मुझे पहले ही मुतवज्जे कर दिया था कि उनके कहने के मुताबिक सुपरिंटेंडेंट जेल हरदयाल शर्मा कल सुबह मुआयना करने आने वाला था, और उनकी फराहम की हुई इत्तला के मुताबिक खान साहब से अव्वल तो उसकी बनती ना थी, दूसरे ये कि वो सख्त मुतासिब किस्म का बंदा था। उसका कल का जेल का मुआयना बाहर सूरत मुझे मुलतवी कराना था, और न सिर्फ ये मसला कल का था, बल्कि मेरी नज़र में ज़रूरी ये था कि जब तक अब्दुल जब्बार अमल करने में मसरूफ़ रहे, शर्मा जेल का रुख ही ना करे। मैं उस वक्त जेलर के कमरे की तरफ जा रहा था, जहां उसने मेरे लिए चारपाई और बिस्तर का इंतज़ाम करा दिया था। मैं जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुआ, वो एहतरामन अपनी चारपाई से उठकर बैठ गया। तशरीफ़ लाइए। वो अपनी चारपाई से उठकर मुअत्तब खड़ा हो गया था। आराम करो। मैंने हाथ उठाकर इशारे से उसे बैठने के लिए कहा और बराबर रखी हुई चारपाई पर बैठ गया। फिर कुछ सोचकर उसे मुखातिब किया, तुमने मुझे बताया था कि सुपरिटेंडेंट शर्मा कल मुआयने पर आने वाला है? जी, उसने जवाब दिया। वो सिर्फ कल नहीं बल्कि काफ़ी दिन जेल के मुआयने पर ना आ सकेगा। मैंने मजबूत लहजे में कहा, हुजूर जो चाहें वो मुमकिन है। खान साहिब ने कमाल अकीदत से हाँ में हाँ मिलाई। मैंने उसी वक्त हमजाद को तलब किया। दूसरे ही लम्हे वो सर झुकाए मेरे सामने खड़ा था। सुनो, पहली बात तो यह कि तुम्हें हर तरह अब्दुल जब्बार की खबरगिरी रखनी है। उसके खाने पीने की तमाम जिम्मेदारियां तुम्हारे सुपुर्द हैं। इसके अलावा ये कि सुपरिटेंडेंट शर्मा कल जेल के मुआयने पर आने वाला है। हम चाहते हैं कि वो कम से कम 1.5 माह इस काबिल ना हो कि जेल का रुख कर सके। इसके लिए तुम जो मुनासिब समझो करो और मुझे आकर इत्तला दो कि तुमने क्या किया। अब तुम जा सकते हो। हमजाद खामोशी से सर झुकाए मेरी बात सुनता रहा। आपका मकसद समझ गया। मैं इस सिलसिले में खुद आपसे गुफ्तगू का ख्वाहिशमंद था। आपका ये फैसला कतई दुरुस्त है। मैं कुछ देर बाद हाजिर होता हूँ। ये कहकर हमजाद गायब हो गया।
خان صاحب حیرت سے مجھے تکتے رہے کہ میں کس نادیدہ وجود سے مخاطب ہوں۔ وہ حمزاد کا جواب سننے کے اہل نہیں تھے، مگر میں نے جو کچھ حمزاد سے کہا تھا انہوں نے ضرور سنا تھا۔ میں نے خان صاحب کو حیرت زدہ دیکھ کر کہا، ہم نے شرما کا انتظام کر دیا، ابھی کچھ دیر بعد تمہیں کوئی خوشخبری سنائیں گے۔ بے شک، حضور کی دسترس میں سب کچھ ہے۔ خان صاحب نے اپنی گردن ہلائی، وہ بے حد مروب دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے آنکھیں بند کر کے چشمے تصور میں دیکھا، ایک ادھیڑ عمر پتلا دبلا شخص ایک صاف ستھرے نفیس کمرے میں ایک میز کے سامنے بیٹھا شراب پینے میں مصروف ہے۔ حمزاد اس کے قریب کھڑا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہی شخص شرما ہے۔ چند لمحوں میں اس نے اپنا گلاس خالی کیا اور اپنی چھوٹی چھوٹی الوؤں جیسی آنکھوں سے میز کو گھورنے لگا، کیونکہ ایک تو پہلے ہی حمزاد نے اس کی شراب کی بوتل میز سے غائب کر دی تھی، جس کا اسے احساس ہی نہ ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اب وہ تیزی سے زینے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابھی اس نے نیچے جانے کے لیے سیڑھی پر پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ اس کا توازن بگڑ گیا۔ حمزاد نے اسے دھکا دے دیا تھا۔ اس نے سمجھنا چاہا۔ اس کی چیخ سن کر سارے گھر میں جیسے بھگدڑ مچ گئی۔ تمام ملازمین اور گھر والے اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ کسی نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ اس نے اٹھنا چاہا اور پھر ایک دم چیخ کر زمین پر گر پڑا۔ اب میں نے دیکھا کہ حمزاد وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہ میرے سامنے تھا۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی ہے اور دوسری زخمی ہے۔ حمزاد نے کہا، اب وہ آپ کے حکم کے مطابق مہینے ڈیڑھ مہینے سے پہلے اس قابل نہ ہو سکے گا کہ بستر سے اٹھ سکے۔ میں نے حمزاد کی بات سن کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ حمزاد کے جاتے ہی میں نے خان صاحب بندے علی کو یہ خوشخبری سنائی۔ انہوں نے فرط عقیدت سے جھک کر میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ انہیں میری بات پر کامل یقین تھا۔ دوسرے دن صبح ہی صبح خان صاحب بندے علی نے مجھے بتایا کہ شرما کی ٹانگ ٹوٹنے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اعلیٰ حکام نے اسے 2 ماہ کی چھٹی دے دی ہے اور اس کے تمام اختیارات فوری طور پر خان صاحب بندے علی کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ میں یہ جان کر بہت خوش ہوا، کم از کم ایک مصیبت سے تو نجات ملی۔ اس کے بعد میں عبد الجبار کی خبر لینے اس کی کوٹری کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے کوٹری میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ حمزاد موجود ہے۔ وہ ابھی ابھی جبار کے لیے ناشتہ لے کر آیا ہے۔ عبد الجبار کی آنکھیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ہاں کہو، رات کیسی گزری؟ میں نے عبد الجبار سے سوال کیا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے عمل دہرایا، مگر اس دوران مجھے کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ عبد الجبار نے کہا، ابھی ابتدا ہے، عمل کا یہ پہلا دن ہے۔ رفتہ رفتہ تم عجیب و غریب اور ناقابل یقین حالات سے دوچار ہو گئی، مگر میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، عمل کے دوران چاہے تم کیسی ہی آوازیں سنو یا تمہیں چاہے جتنے بھیانک اور خوفناک منظر نظر آئے، تم عمل ترک نہیں کرو گے۔ تمہیں نہایت مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ اپنا عمل جاری رکھنا ہوگا۔ میں نے اپنے تجربات کی روشنی میں اسے بتایا اور وہ پوری توجہ اور انہماک سے میری باتیں سنتا رہا۔ اسی طرح 7 دن اور گزر گئے، لیکن 8ویں دن صبح مجھے عبد الجبار کچھ گھبرایا سا اور پریشان دکھائی دیا۔ میں نے اس سے وجہ دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنی ماں کو روتے بلکتے دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی شخص اس کی ماں کا گلا گھونٹ رہا ہے اور وہ مدد کے لیے اسے پکار رہی ہے۔ جبار نے کہا کہ وہ اپنی ماں کی چیخ سن کر عمل چھوڑ کر اٹھنے ہی والا تھا کہ کسی پرسرار وجود نے اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر زبردستی بیٹھے رہنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس نے میری سرگوشی سنی جو اسے کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ فریب نظر ہے۔ یہ سن کر میں فوراً سمجھ گیا کہ اسے زبردستی بیٹھے رہنے پر مجبور کرنے والا حمزاد ہے۔ اسی نے اسے ہوشیار کر دیا تھا، ورنہ اس کا عمل ختم ہو جاتا اور پھر نئے سرے سے عمل شروع کرنا پڑتا۔ ظاہر ہے کہ میری اور حمزاد کی آواز قطعی ایک تھی۔ چنانچہ جبار یہی سمجھا کہ وہ میں ہوں جو اسے تنبیہ کر رہا ہوں۔ پھر وہ محتاط ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ تمام منظر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اس لیے کہ وہ عمل پڑھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی پریشانی کم کرنے کے لیے اور آئندہ مزید محتاط رہنے کی غرض سے اپنے اوپر گزرے ہوئے تمام واقعات سے اسے آگاہ کیا کہ کہیں وہ ہمت نہ ہار بیٹھے اور بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ وہ میرے تجربات و واقعات سن کر بہت ششدر ہوا۔ میں نے پوری جزیات اور تفصیل کے ساتھ تمام باتیں اسے اس لیے سنائی تھیں کہ اگر اس طرح کے واقعات اسے پیش آئیں جیسے مجھے پیش آ چکے تھے تو وہ نہ گھبرائے اور اپنا عمل جاری رکھے۔ دن بھر سونا اور رات بھر عمل کرنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اس تمام عرصے میں سوائے میرے کسی اور سے نہیں ملا تھا۔ خان صاحب اکثر مجھ سے اس کے بارے میں دریافت کرتے رہتے تھے کہ آیا وہ بخیریت ہے اور اچھی طرح سے ہے یا نہیں، اسے کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہے۔ خان صاحب حیران ضرور تھے کہ جب سے وہ آیا ہے
بہت ہی کم اپنی کوٹری سے نکلتا دیکھا ہے، سوائے کبھی کبھار بیت الخلا جانے کے علاوہ، اور کسی وقت اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ جبار سے بھی کافی حد تک متاثر تھے، کیونکہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ وہ رات بھر یاد الہی میں مصروف رہتا ہے، دن بھر سوتا ہے۔ ایسی صفات کا کوئی آدمی ان کی نظروں سے آج تک نہیں گزرا تھا۔ اب جبار کا عمل ختم ہونے میں صرف 3 دن اور باقی رہ گئے تھے۔ اس عرصے میں واقعی وہ عجیب و غریب حالات سے دوچار ہوا تھا۔ اگر حمزات اس کی مدد نہ کر رہا ہوتا تو وہ نہ جانے اب تک کتنی بار عمل ترک کر چکا ہوتا، اور شاید اپنے حمزات کو کبھی قابو نہ کر پاتا۔ پھر یہ کہ ہر روز صبح وہ مجھے اپنی سرگزشت سنا کر اپنے ذہن کا بوجھ ہلکا کر لیتا، اور میں اس کی ڈھارس بندھائے رکھتا۔ نئے سرے سے اس میں ہمت عود آتی۔ اب کسی قدر وہ اپنے حمزات کو دیکھنے کا اہل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا حمزات اب آہستہ آہستہ واضح ہونا شروع ہو گیا تھا، جسے پہلی مرتبہ دیکھ کر وہ کچھ خوفزدہ بھی ہوا تھا۔ اس کا اظہار اس نے مجھ سے بھی کیا تھا، مگر کچھ دیر مجھ سے گفتگو کرنے کے بعد اس کے دل کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ لیکن عمل مکمل ہونے سے ایک دن پہلے ایک ایسا ہولناک واقعہ ظہور میں آیا کہ میں بھی ایک دم گھبرا گیا، اس لیے کہ حمزات کو قابو کرنے کے دوران میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ہوا یہ کہ جب صبح میں عبد الجبار کی کوٹری میں داخل ہوا تو میں نے اسے فرش پر پڑے ہوئے پایا۔ کوٹری کے فرش پر چاروں طرف گاڑھا گاڑھا خون پھیلا ہوا تھا، اور عبد الجبار کے منہ اور ناک اور کان سے ابھی تک خون جاری تھا۔ میں نے جلدی سے گھبرا کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ اس کی نبض بھی بہت آہستہ چل رہی تھی۔ حمزات غائب تھا۔ میرے خیال میں یہ ناممکن تھا کہ حمزات اس واقعے سے بے خبر رہا ہو۔ پھر اس کی غیر حاضری کی وجہ سے میں سوچنے لگا۔ لمحہ لمحہ جبار کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ یہ کچھ کرنے کا وقت تھا، دیکھتے رہنے کا نہیں۔ میں نے احتیاطاً حمزات کو تو طلب نہیں کیا کہ وہ نامعلوم کس اہم مہم پر ہو، لیکن آنکھیں بند کر کے اپنے تصور کی قوت سے دیکھا تاکہ معلوم کر سکوں کہ حمزات اس وقت کہاں ہے۔ حمزات فوراً میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں آنکھیں بند کیے اس کی حرکات و سکنات دیکھتا رہا۔ وہ اس وقت ایک عطار کی دکان میں داخل ہو رہا تھا جس کے باہر تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ حمزات بغیر تالا کھولے دکان کے کواڑوں میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ مجھے دکان کے اندر نظر آیا۔ یہ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں عبد الجبار کی حالت سخت خراب ہے، میرے علم میں ہے، اور اسی لیے میں یہاں نظر آ رہا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر میں وقت کم ہونے کی وجہ سے آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ایک خاص دوا کی تلاش ہے، اسے لے کر ابھی چند لمحوں میں آتا ہوں، پھر آپ سے تفصیل سے بات ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ میری واپسی کا انتظار کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ جبار کی زندگی ہم دونوں کے لیے بہت اہم ہو گئی ہے، اسے ہر حال میں زندہ رہنا ہوگا۔ میں نے محسوس کیا کہ حمزات کی آواز میں ایک خاص قسم کا عزم تھا۔ میں نے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ جبار کے منہ اور ناک سے اب تک خون جاری تھا۔ میں اس کی ناک کے پاس ہاتھ لے جا کر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا اس کی سانس اب بھی چل رہی ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس کے سینے کا زیر و بم ہونے کے نا برابر تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اب وہ بمشکل بہت آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ میرے خیال سے اگر کچھ نہ کیا جاتا تو وہ اب چند منٹوں کا مہمان تھا۔ اسی وقت حمزات کوٹری میں داخل ہو گیا۔ اس نے جلدی سے کوئی مشروب جبار کے ہونٹوں پر ٹپکایا، پھر اس نے کوئی جڑی بوٹی سی اس کی ناک کے قریب کر دی۔ تقریباً یہی عمل وہ بار بار دہراتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ حیرت انگیز طور پر خون کا بہاؤ کم ہوتے ہوتے بالکل بند ہو گیا۔ اس کام میں کم از کم 5 منٹ ضرور لگے تھے۔ پھر اس نے جبار کے چہرے کو ایک کپڑے سے صاف کیا اور اس کے جسم کو زمین سے اٹھا کر اپنے ہاتھوں پر اٹھایا۔ جبار کے کپڑے خون میں لت پت تھے۔ پھر حمزات کو کچھ خیال آیا۔ اس نے دوبارہ اس کے جسم کو زمین پر ڈال کر چارپائی پر بچھا بستر پیٹ کی ایک طرف رکھ دیا اور جبار کو اٹھا کر اس پر ڈال دیا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، شکر ہے کہ یہ بچ گیا، ورنہ ہماری ساری محنت رائے گاہ ہو جاتی۔ کیا یہ اب خطرے سے باہر نکل گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، کسی حد تک، اگر اس پر دوبارہ حملہ نہ کیا گیا، اس لیے کہ اب اس میں دوسرا حملہ سہنے کی گنجائش نہیں ہے، حمزات نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ حملہ؟ کیسا حملہ؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ حمزات میرا سوال سن کر زیر لب مسکرایا اور کہنے لگا، کیا میں پارا کو آپ قطعی بھول گئے ہیں؟ میں پارا؟ تو کیا اس نے؟ میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ایک دم میں پارا کے ذکر نے مجھے حواس باختہ کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں دور تک اس کا خیال ہی نہ تھا۔ جی ہاں، اس حملے کا تعلق میں پارا سے ہے۔ میں حمزات کی بات سن کر چونک پڑا۔ میری ذرا سی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنا کام کر گئی۔ اگر آج بھی میں بر وقت ہوشیار نہ ہو جاتا تو اس نے عبد الجبار کو ٹھکانے ہی لگا دیا تھا۔ میں پارا ہمارے پورے منصوبے سے واقف ہو چکی تھی اور یہ جان چکی تھی کہ یہ سب اسی سے ٹکر لینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
اب صرف ایک آخری رات باقی ہے۔ جبار کو ابھی کچھ دیر بعد ہوش آ جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ بے انتہا کمزوری کا شکار ہو گیا ہوگا، لیکن اسے آج کی رات بہرحال عمل جاری رکھنا ہے، اور وہ عمل جاری رکھے گا۔ حمزات نے تفصیل کے ساتھ مجھے موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ لیکن اگر اس نے بقول تمہارے جبار پر دوسرا حملہ کر دیا تو؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس بات کا انحصار اس پر ہے کہ وہ اپنے حملے میں کامیاب ہوتی ہے یا ناکام۔ پہلا حملہ بے خبری میں کیا گیا تھا، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ اب میں پوری طرح اس کی طرف سے ہوشیار ہوں۔ اگر اس نے اب جبار کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو شاید کامیاب نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، ان حالات میں تم جو مناسب سمجھو کرو۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح عبدالجبار اپنا عمل مکمل کر لے تاکہ میں پارا سے ٹکر لی جائے۔ اب تک میں اپنی ذلت و توہین کو نہیں بھول سکا ہوں۔ ایک بار، صرف ایک بار میں اس مغرور سرکش لڑکی کا سر جھکا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کی اس خواہش کی تکمیل میں اب زیادہ وقت نہیں، وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب آپ اس سے اپنی ایک ایک شکست کا بدلہ لیں گے، حمزات نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ جبار کو صحیح سلامت دیکھ کر چنچلا جائے گی، اور ممکن ہے اس چنچلاہٹ میں وہ آپ پر کوئی وار کرے۔ اس لیے میری رائے ہے کہ آپ اگر کل تک کے لیے حفاظتی حصار میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب تو قید ہے، میں نے احتجاجاً کہا۔ کیا تمہارے خیال میں وہ ایسا کرے گی؟ سب کچھ ممکن ہے۔ جب وہ دیکھے گی کہ جبار میری وجہ سے زندہ بچ گیا ہے اور میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں تو وہ ضرور آپ پر حملہ کرے گی۔ اس لیے آپ کی حفاظت بھی ضروری ہے، حمزات نے مجھے سمجھایا۔ ورنہ اگر وہ رات کی طرح پھر بے خبری میں کوئی وار کر گئی تو اس مرتبہ پچھتانے کا بھی موقع نہ ملے گا۔ حالات بے انتہا نازک ہو چکے ہیں، حمزات نے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ آخرکار مجھے اس کی بات سے متفق ہونا پڑا۔ میں جیلر کے کمرے میں آ گیا اور چارپائی پر تراش ہو کر بظاہر آرام کرنے لگا۔ حمزات نے چارپائی کے گرد حصار کھینچ دیا تھا اور بولا، اب آپ کل صبح ہونے سے پہلے تک اس میں سے باہر نہیں نکلیں گے، اور اگر آپ باہر نکلنا چاہیں تو مجھے طلب کر لیں، لیکن اگر آپ نہ بلائیں تو بہت اچھا ہے تاکہ میں پورے طور پر جبار کی خبر گیری کر سکوں۔ آپ سے زیادہ اسے میری ضرورت ہے کیونکہ میں پارا کی پوری توجہ فی الحال اس کی طرف ہے۔ میں پارا کی نادیدہ اور پرسار قوتوں کے حملے سے اسے بچائے رکھنا، اسے رات تک مختلف ادویات پلا کر اسے اہل بنانا کہ وہ عمل کر سکے، میری ذمہ داری ہے۔ تم ایک ایسا ہی حفاظتی حصار عبدالجبار کے گرد کیوں نہیں کھینچ دیتے؟ جب تک وہ عمل کر رہا ہے میں اس کے گرد حصار نہیں کھینچ سکتا، وہاں میری موجودگی ہی ضروری ہے۔ حمزات یہ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ حمزات کو گئے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی کہ میں خیالوں میں کھویا ہوا تھا اور آئندہ کے بارے میں منصوبے بنا رہا تھا۔ نہ جانے کب تک میں یوں ہی خیالوں کی دنیا میں کھویا رہتا کہ خان صاحب بندے علی کی چیخ نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کمرے کے فرش پر چت پڑے ہیں، ان کی آنکھیں حیرت و خوف سے پھٹی ہوئی ہیں۔ میں نے چاہا کہ چارپائی سے اٹھ کر ان کے قریب پہنچوں، مگر فوراً ہی حمزات کی بات یاد آ گئی کہ میں کل سے پہلے اس حصار سے باہر قدم نہ نکالوں۔ میں اٹھ کر بیٹھ چکا تھا لیکن حصار سے باہر نہیں کیا تھا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے خان صاحب کو آواز دی، خان صاحب کیا بات ہے؟ کیا ہوا آپ کو؟ میری آواز سن کر جیسے ان میں زندگی آ گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور میری طرف خوفزدہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے نہایت گھگیائے ہوئے لہجے میں بولے، مرشد کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ غالباً آپ مراقبے میں تھے، میں اپنی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ میں دراصل بھولے سے آپ کو لیٹا دیکھ کر آپ کے قریب آ گیا تھا کہ کچھ دیر آپ کے پاؤں ہی دبا دوں۔ مجھے معاف کر دیجیے گا مرشد۔ خان صاحب کی بات سن کر میں معاملے کی تہہ کو پہنچ گیا۔ خان صاحب نادانستگی میں حصار کے اندر داخل ہو گئے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ سوائے حمزات کے حصار میں کون داخل ہو سکتا تھا؟ خان صاحب کو یقیناً کسی پراسرار اور نادیدہ قوت نے حصار سے باہر اٹھا کر پھینک دیا ہوگا، غالباً اسی لیے وہ معذرت طلب تھے۔ ہاں، اس وقت تک ہم تخلیے میں تھے اور کل تک تخلیے میں ہی رہیں گے۔ تم اس کمرے میں تو آ سکتے ہو، ہم سے بات بھی کر سکتے ہو، لیکن ہمارے قریب آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تم تو جان ہی گئے ہو۔ خان صاحب ایک بار پھر معافی مانگنے لگے۔ اس میں تمہاری غلطی نہیں، تم نے کسی بری نیت سے ہمارا قرب نہیں چاہا تھا، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ اب اٹھو اور اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اب میری بات سن کر خان صاحب کے ہوش کچھ بحال ہوئے اور وہ فرش سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گئے، پھر دفتری کاغذات الٹنے پلٹنے لگے۔ میں نے دوبارہ لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ تمام دن میں اسی طرح حصار میں رہا۔ شام کے وقت اچانک میری نظر حمزات پر پڑی۔ وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا اور اپنے چہرے سے کچھ گھبرایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔
اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے میں نے سوال چڑھ دیا، کیا جبار کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی؟ وہ قطعی ٹھیک ہے، بلکہ اب تو کچھ دیر بعد وہ اس قابل ہو جائے گا کہ عمل شروع کر سکے، حمزات نے کہا۔ پھر تمہارے چہرے سے فکر مندی کا اظہار کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا سبب کچھ اور ہے، حمزات نے ٹھنڈی سانس لی، پھر بولا۔ میں پارا خلاف توقع ایک اور چال چل گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ نہ تو جبار کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ آپ کو، تو اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ وہ کیا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی چند سال قبل انگریزوں کے خلاف مغلیہ حکومت کی حمایت میں اور بخت خاں کی سرکردگی میں ہندوستان کے باشندوں نے جنگ آزادی لڑی ہے، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا۔ اس جنگ آزادی میں مسلمان پیش رہے۔ آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کے جلا وطن ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے دل میں شعلہ آزادی پوری طرح نہیں بجھا، مگر اب بھی انگریزوں کے خلاف کچھ خفیہ زیر زمین تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جس سے انگریز بھی پوری طرح باخبر ہیں۔ انگریزوں کے جاسوسوں سے ایسی ہی ایک تنظیم کے کچھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انگریز ان پر تشدد کر کے تنظیم کے بقیہ افراد کو بھی گرفتار کر کے سخت ترین سزائیں دینا چاہتے ہیں، لیکن اب تک ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے بقیہ ساتھیوں کا پتہ نہیں بتایا تھا۔ لیکن آج ہی ان میں سے ایک نے اپنی زبان کھول دی، اور شاید آپ کو یہ سن کر بہت تعجب ہو کہ اس شخص نے تنظیم کے سربراہ کے طور پر آپ کا نام لیا ہے اور عبدالجبار کو آپ کا دست راست بتایا ہے، یہ بھی کہ آج کل آپ دونوں کہاں قید ہیں۔ مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے حمزات کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ سب میں پارا کی پراسرار قوتوں کا نتیجہ ہے۔ اس نے اس شخص کو اپنے شہر میں لے کر آپ دونوں کے نام اس کی زبان سے ادا کرا دیے۔ اسی طرح میں پارا کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حکام فوراً آپ دونوں کی طرف متوجہ ہوں اور آپ کو اس معمولی جیل سے فوراً ملٹری کی نگرانی میں لے لیا جائے۔ عبدالجبار نے تو خود ایک انگریز مجسٹریٹ کو قتل کیا ہے، اس لیے اس کے بارے میں تو کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہیں کیا گیا کہ وہ تنظیم کا رکن نہ ہوگا۔ وہاں آپ کے بارے میں عجیب حالات پڑھ کر وہ ضرور حیران ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے ریکارڈ میں انگریز دشمنی کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن ان کے لیے یہی کافی ہے کہ خفیہ تنظیم کے ایک رکن نے آپ کا نام لیا ہے۔ حمزات کی بات سن کر میں بھی فکر مند ہو گیا، لیکن اس وقت تک بھی مجھے حالات کی نزاکت کا صحیح علم نہیں تھا، اس لیے میں نے حمزات سے کہا، جہاں ہمارے اتنے دشمن ہیں وہاں حکومت بھی صحیح۔ ویسے پہلے بھی پولیس اور قانون کی نگاہ میں ہم کون سے سرخرو ہیں؟ جہاں اتنے الزام اور جرم ہم سے منسوب ہیں، یہ بھی صحیح۔ ہمارا پروگرام یوں بھی اب کل کے بعد یہاں جیل میں رہنے کا نہیں ہے۔ حالات کس حد تک خراب ہو چکے ہیں اس کا اندازہ آپ کو غالباً پوری طرح نہیں، ورنہ آپ ایسا نہ کہتے۔ ہمارے پاس کل صبح تک کا وقت بھی نہیں ہے۔ یہ واقعہ آج صبح کا ہے کہ خفیہ تنظیم کے اس رکن نے آپ کا نام لیا ہے۔ اس اہم بات کی اطلاع اعلیٰ انگریز حکام کو فوراً دی گئی، اور انہوں نے فوری طور پر کچھ بڑے انگریز افسران کو ملٹری کی ایک بڑی تعداد کے ہمراہ کول روانہ کر دیا ہے، تاکہ آپ کو اور عبدالجبار کو اس جیل سے نکال کر وہ آج ہی رات دہلی لے جائیں۔ اور ان لوگوں کے یہاں پہنچنے میں اب صرف آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا ہے۔ وقت بہت کم ہے، اسی میں سب کچھ سوچنا اور کرنا ہے۔ ہمارے لیے تو ممکن ہے کہ ملٹری کے یہاں پہنچنے سے پہلے فرار ہو جائیں، لیکن اس صورت میں بھی میں پارا کی کامیابی ہے، اس لیے کہ اس طرح حمزات کا عمل پھر نئے سرے سے شروع کرانا پڑے گا، کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ حمزات کے عمل کے لیے جگہ اور وقت کی شرط بھی ہے۔ یہ عمل جس جگہ بیٹھ کر شروع کیا جائے، روز وقت مقررہ پر بلا ناغہ اسی جگہ کیا جائے۔ دوسری تشویشناک بات یہ ہے کہ جبار کے عمل کے دوران میرا اس کے پاس رہنا اشد ضروری ہے، تاکہ میں پارا کے کسی اور نادیدہ حربے سے جبار کو بچایا جا سکے۔ اگرچہ اس کے پاس رہنا ضروری نہ ہوتا تو بھی فکر کی کوئی بات نہیں تھی، ملٹری کو بھگتا جا سکتا تھا۔ یہ کہہ کر حمزات سوچ میں گم ہو گیا، اور میں بھی۔ اس وقت میں اور وہ کمرے میں تنہا تھے۔ میں بہت دیر تک معاملے کے ہر پہلو پر غور کرتا رہا، اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچا کہ حالات کا مقابلہ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج حمزات کے عمل کی آخری رات ہے۔ اگر کسی بھی سبب جبار عمل جاری نہ رکھ سکا تو تمام کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا۔ وقت بہت کم تھا، مجھے جلد سے جلد کوئی فیصلہ کرنا تھا، اور آخرکار میں نے فیصلہ کر لیا۔ تم جبار کے پاس رہو، عمل ہر قیمت پر جاری رہے گا، بقیہ حالات میں سنبھال لوں گا۔ بس تم ذرا خان صاحب بندے علی کو میرے پاس بھیجتے جاؤ۔ جو آپ کا حکم۔ میں کسی پرسرار نادیدہ قوت سے جبار کو زیر نہ ہونے دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یقیناً آپ نے جو کچھ سوچا ہے وہ ٹھیک ہے، میں جیلر کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر حمزات کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ہی جیلر کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس اس لیے بلایا تھا
کہ میں حصار سے باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ ممکن ہے کہ میں پارا اسی طاق میں ہو۔ خان صاحب نے مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر معتبانہ لہجے میں کہا۔ میں ابھی ایک بیرک کے معائنے پر تھا، مگر حضور کی سرگوشی سنائی تھی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ خان صاحب یہ کہہ کر خاموش ہو گئے اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ تمہاری وفاداری کے امتحان کا وقت آن پہنچا ہے۔ تمہیں ہم سے کتنی محبت و عقیدت ہے، اس کا اندازہ ابھی ہونے والا ہے۔ میں نے خان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حضور اپنے بندے کو کوئی حکم تو دیں، میں حضور پر سے اپنی جان بھی قربان کرنے کو ہمہ وقت تیار ہوں۔ خان صاحب نے بھاری اور مضبوط لہجے میں کہا، تو سنو، اب سے کچھ دیر بعد اعلیٰ انگریز حکام اور ملٹری کی بڑی تعداد یہاں پہنچنے والی ہے۔ وہ مجھے اور تمہارے پیر بھائی عبد الجبار کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں، لیکن جبار اس وقت چلے میں بیٹھا ہے۔ اس چلے کے لیے جگہ اور وقت کی پابندی بے حد ضروری ہے، اور اس کے چلے میں رکاوٹ پڑ گئی تو ہمیں سخت صدمہ ہوگا، اور یہ اس کے چلے کی آخری رات ہے۔ کل صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی چلہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں۔ ملٹری یا اعلیٰ افسران جہاں جی چاہیں لے جائیں، لیکن کل صبح سے پہلے ہم جیل سے کسی قیمت پر بھی جانا نہیں چاہتے، اور اس کی وجہ تمہیں میں بتا ہی چکا ہوں۔ اس صورت میں اعلیٰ حکام تم پر دباؤ ڈالیں گے کہ ہمیں فوراً ملٹری کے حوالے کر دیا جائے۔ غالباً تم میرا مطلب سمجھ چکے ہوگے۔ میں نے خان صاحب بندے علی کو پوری بات بتا دی۔ ایسی صورت میں ہماری عزت آبرو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے خان صاحب کو سوچتے ہوئے دیکھ کر ایک اور تیر چلایا، اور یہ تیر نشانے پر بیٹھا۔ میں نے آپ کو مرشد کہا ہے، آپ کی عزت میری عزت ہے، آپ کی خوشنودی میری سعادت ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر آپ دونوں کو ان کے حوالے نہیں کروں گا جب تک آپ خود اپنی مرضی سے نہ جانا چاہیں۔ خان صاحب نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، یہ بھی سوچ لو کہ ممکن ہے وہ کوئی سخت قدم اٹھا لیں، اور وہ سخت قدم صرف تصادم ہو سکتا ہے۔ میں نے بات ذرا اور آگے بڑھائی، مگر خان صاحب جوش میں تھے۔ کہنے لگے، کچھ بھی ہوگا وہی جو مرشد چاہیں گے، چاہے اس کے لیے مجھے بڑی سے بڑی طاقت ہی سے کیوں نہ ٹکرانا پڑے۔ تو پھر فوراً جیل میں موجود پولیس اور اپنے چوکیداروں کو مستعد رہنے کا حکم دے دو، اور یہ بھی کہ صبح سے پہلے جیل کا دروازہ بغیر تمہارے حکم کے کسی کے لیے بھی نہ کھولا جائے۔ وہ لوگ پہنچنے ہی والے ہیں، وقت بہت کم ہے۔ خان صاحب فوراً جیل کے بڑے دروازے کی طرف لپکے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ پھر ہانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ آپ نے مجھے بر وقت آگاہ کر دیا۔ میں چند لمحے پہلے نہ پہنچ جاتا تو جیل کے بڑے دروازے پر متعین سنتری اعلیٰ انگریز افسران اور ملٹری کو دیکھ کر ان کے لیے جیل کے دروازے کھول دیتے۔ ان لوگوں کے ہمراہ کول کے اعلیٰ حکام بھی موجود ہیں۔ کیا تمہاری ان سے کوئی بات ہوئی؟ میں نے دریافت کیا۔ ہاں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا اور عبد الجبار کا تعلق انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والی تنظیم سے ہے، لہٰذا آپ دونوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ میں نے انہیں صاف جواب دے دیا کہ صبح سے پہلے یہ ناممکن ہے، لیکن وہ ہر قیمت پر فوراً آپ دونوں کو چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے 15 منٹ کے اندر اندر دونوں مجرموں کو ان کے حوالے نہ کیا تو وہ مجھے برخاست کرنے کے علاوہ سخت ترین سزا دیں گے اور زبردستی دروازہ توڑ کر جیل میں داخل ہو جائیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے مرشد سے کیے ہوئے عہد سے نہیں پھر سکتا، وہ جو جی میں آئے کریں۔ میں نے جیل میں موجود پولیس کو اسلحہ خانے سے ضروری اسلحہ لے کر ملٹری کا مقابلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جب تک میرے دم میں دم ہے وہ جیل کے اندر قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ میں خود بھی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ آخری دم تک ان کا مقابلہ کروں گا۔ میرے لیے دعا کیجیے مرشد کہ میں اپنا عہد نبھا سکوں۔ خان صاحب کی آواز بھرا گئی، خدا تمہارا مددگار ہو، جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ہی جیلر خان صاحب بندے علی کمرے سے نکل کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں نے اپنے تصور کی قوت کو آزمایا۔ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ میں نے جیل کے باہر کا تصور کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے دیکھا کہ جیل کے تقریباً 100-150 مسلح ملٹری والے موجود ہیں، جن کی آگے مختلف وردیوں میں 5-6 انگریز بے چینی سے ٹہل رہے ہیں۔ ان کے چہروں سے فکر مندی اور غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک پھر جیل کے سلاخوں دار دروازے کے قریب آیا۔ غالباً یہ شخص ٹوٹی پھوٹی اردو بولنے کا اہل تھا۔ وہ اب خان صاحب کو انعام کا لالچ دے کر اپنا مطلب نکالنا چاہتا تھا، اس لیے کہ خان صاحب پر اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے آپ کا حکم ماننے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن صبح ہونے سے پہلے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے مرشد کا حکم ہے، جن کے لیے میں اپنی نوکری کیا جان تک قربان کر سکتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ملٹری کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، ورنہ تصادم کی صورت میں خواہ خون خرابہ ہوگا۔ مجھے نہ تو آپ کی کوئی دھمکی اپنے ارادے سے روک سکتی ہے اور نہ کوئی لالچ۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ خان صاحب نے بغیر رعایت صاف صاف کہہ دیا۔
خان صاحب کا جواب سن کر انگریز افسر کا پارا ایک دم بڑھ گیا اور وہ تقریباً چیختے ہوئے بولا، ہم تم کو بھون کے رکھ دے گا حرام خور۔ انگریز افسر نے ایک موٹی سی گالی دی، خاموش مردود کی اولاد۔ خان صاحب کی دھاڑ بھی سنائی تھی۔ انگریز افسر تیز تیز چلتا ہوا اپنے دوسرے ساتھیوں کے قریب پہنچا اور انہیں خان صاحب سے ہونے والی گفتگو سے باخبر کرنے لگا۔ اسی کے ساتھ اس نے ملٹری کو پوزیشن لینے کا حکم دیا۔ ان پانچوں نے بھی اپنے اپنے ریوالور نکال لیے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ پہلا دھماکہ ہوا، یہ کسی ملٹری والے کی بندوق کا تھا۔ پھر تو جیسے دھماکے پر دھماکے ہونے لگے۔ خان صاحب نے بھی جوابی فائرنگ شروع کرا دی اور خود ان کی بندوق بھی آگ اگلنے میں مصروف تھی۔ ملٹری والے جیل کے دروازے کے قریب پہنچنا چاہتے تھے، لیکن مسلسل فائرنگ انہیں آگے بڑھنے سے روکے ہوئے تھی۔ ایک عجیب چیخو پکار اور ہنگامہ آرائی شروع ہو چکی تھی۔ اب تک جیل والے ملٹری پر بھاری پڑ رہے تھے، جس کا سبب یہ تھا کہ وہ کھلے میدان میں تھے اور جیل والوں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ آڑ لے کر فائرنگ کر رہے تھے۔ ابھی تک صرف ملٹری والوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ جیل والوں میں سے بھی ایک آدھ زخمی ہوا تھا۔ ادھر قیدیوں نے شور مچا رکھا تھا جو اپنی اپنی بیرکوں میں بند تھے، فائرنگ کی آواز سن رہے تھے۔ غالباً ان تک بھی کسی طرح یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ جیل کی پولیس اور ملٹری کے درمیان مارکا گرم ہے اور اس کا سبب میں ہوں۔ وہ انگریزوں کے خلاف نعرے لگا لگا کر آسمان سر پر اٹھائے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اب مجھے حمزات اور جبار کی فکر تھی کہ آیا جبار نے عمل شروع کیا ہے یا نہیں، اس لیے کہ اب میرے خیال کے مطابق عمل شروع کرنے کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے حمزات اور جبار کا تصور کیا۔ حمزات ایک دم چونک پڑا۔ کہ یہ کوئی خاص بات؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جبار نے عمل شروع کر دیا ہے یا نہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ وہ عمل کرنے میں مصروف ہے۔ عمل شروع کیے کتنی دیر ہو گئی؟ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ میں پارا اس عرصے میں 2 مرتبہ مداخلت کرنے کی کوشش کر چکی ہے، لیکن دونوں بار اس کے حربے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے اس کوٹری پر سانپوں نے یلغار کر دی تھی۔ وہ اپنا کام کرتی جاتی، لیکن میری موجودگی نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ ٹھیک ہے، تم ہوشیار رہو، میں نے یہ کہہ کر آنکھیں کھول دیں۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ فائرنگ بند ہو گئی ہے۔ یہ بات میرے لیے تشویشناک تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ باہر کے حالات معلوم کروں کہ میری سماج سے کسی کے کرانے کی آواز ٹکرائی۔ ایک سپاہی خان صاحب کو سہارا دیے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی سوال کیا، کیوں؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں مرشد، کوئی خاص بات نہیں۔ میری پنڈلی پر گولی لگی ہے، گولی پنڈلی کے آر پار ہو گئی ہے، اس وجہ سے سہارا لے کر آیا ہوں، خان صاحب نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی پنڈلی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن میرے ذہن میں تو ایک اور سوال کل بلا رہا تھا، یہ فائرنگ ایک دم کیوں بند ہو گئی؟ میں نے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ سپاہی نے اس عرصے میں خان صاحب کو کمرے میں بچھی ہوئی دوسری چارپائی پر لٹا دیا تھا۔ ان میں سے 3 افسران کو تو میں نے خود گولی کھا کر گرتے دیکھا تھا، جس میں سے ایک میری گولی کا نشانہ بنا تھا۔ بقیہ تو ابھی زندہ رہ گئے ہیں، مگر ان دونوں نے نہ جانے کیوں ایک دم فائرنگ روکنے اور آہستہ آہستہ ملٹری والوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ پھر وہ رفتہ رفتہ فائرنگ کرتے ہوئے جیل سے دور ہوتے گئے۔ انہیں اس مارکے میں خاصا جانی نقصان ہو گیا ہے، مگر ہمارے پولیس والوں میں سے صرف چند زخمی ہو گئے، اور وہ بھی معمولی۔ ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بچے کھچے ملٹری والے اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اسی لیے اب آپ کو فائرنگ کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ خان صاحب نے پورا واقعہ سنا دیا۔ ان کا ایک دم شکست تسلیم کر کے چلے جانا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے خیال سے یقیناً اس میں کوئی چال تھی، یا وہ مزید کمک حاصل کر کے رات ہی میں دوبارہ حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بنا رہے تھے۔ حکومت وقت کے حکم سے نافرمانی، وہ بھی حکومت کے ایک ملازم کی، پھر اتنا خوفناک تصادم جس میں 3 انگریز افسران ہلاک ہو چکے ہوں اور پولیس اور ملٹری کے درمیان سخت مارکا آرائی ہوئی ہو، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یقیناً اس ہولناک واقعے نے انگریز افسران کے ہوش اڑا دیے ہوں گے۔ وہ اس طرح خاموشی سے ہرگز نہیں بیٹھ سکتے۔ میں نے انہی تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد خان صاحب کو مخاطب کیا۔ وہ بقول آپ کے 3 اعلیٰ افسران ہلاک ہو چکے ہیں، ظاہر ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ پھر ملٹری کے نہ جانے کتنے نوجوان مارے گئے ہیں۔ یہ باتیں ایسی نہیں کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بار پھر منظم ہو کر اور بڑی تعداد میں جیل پر حملہ کریں گے۔ وہ یقیناً کول میں موجود تمام پولیس والوں کو جمع کر کے یہاں آنے والے ہوں گے۔ وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑنے والے، اس لیے کہ حالات اب پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک صورت اختیار کر چکے ہیں۔ آپ کا خیال مجھے درست معلوم ہوتا ہے، مگر یقین کیجیے جب تک بندے علی کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، وہ ان سے مقابلہ کرے گا۔
मुझे भी कुछ इसी तरह का खदशा था, इसलिए मैंने जेल की पुलिस को बदस्तूर मुस्तैद रहने का हुक्म दिया है। आप मुतमईन रहिए, सुबह से पहले कोई भी एक शख्स कदम नहीं रख सकेगा। हमारे पास अभी काफ़ी तादाद में असला मौजूद है। खान साहब ने मेरी बात से इत्तेफाक करते हुए कहा। मेरे जहन पर खुनूद छाने लगी थी। मैं काफ़ी देर से हालात पर गौर कर रहा था और सोचते सोचते मेरा जहन कुछ थक सा गया था। मैंने आंखें बंद कर लीं और कुछ ही देर बाद मैं बेखबर हो गया। खान साहब भी खर्राटे लेने लगे थे। पता नहीं मैं कितनी देर सोया, मगर एक धमाके से मेरी आंख खुल गई। ये धमाका बहुत खौफनाक था और बंदूक के धमाके से कतई मुख्तलिफ। उसी वक्त एक सिपाही तकरीबन भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसने खान साहब को, जो अब खुद भी जाग चुके थे, सहारा देकर उठाया। सिपाही कह रहा था, वो आपके बहुत बड़ी तादाद में है। उनके साथ एक तोप भी है जिसके गोले जेल की दीवार पर लग रहे हैं। जेल की चार दीवारी के एक तरफ की दीवार कुछ गिर गई है, मगर अभी तक हमने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। खान साहब सिपाही की बात सुनकर उसका सहारा लेकर उठ खड़े हुए और कहने लगे, चलो मैं भी चलता हूँ। अब मैंने मुदाखलत की, क्योंकि खान साहब जख्मी थे और इस हालत में उनका लड़ना मेरी नज़र में ख़तरनाक था। खान साहब, मेरा ख्याल है कि आप आराम कीजिए। आप इस काबिल नहीं कि लड़ाई में शरीक हों। मुर्शिद खुदा के लिए मुझे न रोकें। अव्वल तो आपसे किया हुआ अहद मुझे निभाना है, दोम ये कि मेरे सिपाही अपनी जानों पर खेलें और मैं यहाँ पड़ा रहूँ, ये मेरे लिए बाइस शर्म है। खान साहब ने कहा। मैंने उनके जज्बे और जोश को देखते हुए मुनासिब नहीं समझा कि मज़ीद उनसे कुछ कहूँ। मैंने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। उसी वक्त जेल के घंटे ने 4 बजने का ऐलान किया। खान साहब सिपाही का सहारा लिए और अपने हाथ में बंदूक थामे कमरे से निकल चुके थे। बंदूक के मुसलसल धमाकों से फ़ज़ा एक बार फिर गूंजने लगी थी। अब उन धमाकों में कुछ देर बाद एक बड़े धमाके का इजाफा हो जाता था। मेरे अंदाज के मुताबिक जब्बार का अमल ख़त्म होने में अब तकरीबन 1 घंटा और बाकी रह गया था। मैंने अपने तसव्वुर की क़ुव्वत के ज़रिए एक बार फिर जब्बार की कोठरी का नज़ारा किया। मैं हर चंद हमजात के सबब उसकी तरफ इतना मुतफक्किर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं हालात से बाखबर रहना चाहता था। जब्बार मुझे मसरूफ़ अमल नज़र आ रहा था, हालांकि मुझे उसके चेहरे से बेइंतहा नक़ाहत और कमज़ोरी का पता लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारा था। हमजाद भी मुझे मुस्तैद नज़र आया। मैंने उसे मुखातिब किया, क्यों, अमल में कितनी देर बाकी है? बस अब 15-20 मिनट में ख़त्म होने वाला है। हम कामयाबी की मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। जब्बार ने वाकई बड़ी हिम्मत और जुर्रत का सबूत दिया है, हमजाद ने जवाब दिया। अचानक कमरे में कदमों की आवाज़ें सुनकर मैंने आंखें खोल दी। वो मंजर मेरे लिए इतना ही अजीब और गैर मुतवक्के था। मैं ये भी भूल गया कि मैं इस वक्त हिफाजती हिसार में हूँ और मुझे इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। 3-4 सिपाही खान साहब बंदे अली के लहूलुहान जिस्म को उठाए हुए चारपाई की तरफ बढ़ रहे थे। मैं बेख्तियार होकर उनकी तरफ बढ़ा। मेरे इस अमल में सिर्फ जज्बात को दखल था, लेकिन जैसे ही मैंने हमजाद के कायम किए हुए हिसार से बाहर कदम रखा, मेरे जिस्म को एक शदीद झटका लगा, जैसे मेरे पूरे जिस्म में आग सी लग गई हो। बेसाख्ता मेरे मुंह से चीख निकल गई। वो झटका इतना शदीद था कि मैं अपने जिस्म पर काबू न रख सका, लेकिन खैरियत यह हुई कि मेरा जिस्म वापस हिसार के अंदर ही गिरा। कमरे में मौजूद सिपाही, जिनके चेहरों पर पहले ही हुज़्न व मलाल के साए छाए हुए थे, मेरी तरफ खाली खाली नज़रों से देखने लगे। मेरा जिस्म अभी तक झुंझुना रहा था। मैं आहिस्ता से उठकर चारपाई पर बैठ गया। धमाकों की लगातार आवाज़ें अब भी सुनाई दे रही थी। मेरे हवास कुछ बहाल हुए तो मैंने कमरे से बाहर जाते हुए सिपाहियों से दरियाफ्त किया, खान साहब को क्या हुआ? क्या वो बेहोश हो गए हैं? उनमें से एक ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पुरनुम थीं। वो हमें हमेशा के लिए छोड़ गए। उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी। उन्होंने मरते वक्त आखिरी नसीहत यह की थी कि सुबह से पहले किसी तरह मिलिट्री को जेल में दाखिल न होने दिया जाए। ये खबर सुनकर मेरे दिल पर एक घूंसा सा लगा। वो मर्द वफादार आखिर मारा गया। खुदा उसे जन्नत नसीब करे। मैं ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। सिपाही फिर अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि धमाकों ने अब निस्बतन शिद्दत इख्तियार कर ली है। मेरे अंदाजे के मुताबिक जब्बार का अमल ख़त्म होने में सिर्फ चंद मिनट बाकी रह गए होंगे, और ये चंद मिनट बहुत फैसला कुन थे। अचानक मेरे कानों से सख्त किस्म का शोर टकराया। मैंने फ़ौरन अपने तसव्वुर की क़ुव्वत आजमाई। मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने देखा कि अब पुलिस और मिलिट्री के कुछ नौजवानों के दरमियान 10 बदस जंग हो रही थी। गालिबन मिलिट्री वाले भारी पड़ गए थे और उनमें से कुछ जेल की 2 जगह से टूटी हुई बड़ी दीवार तक पहुंचकर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के सरफरोशों ने हिम्मत न हारी थी। फिर मिलिट्री वालों की तरफ से एक ज़बरदस्त यलगार हुई।
पे दर पे तोप के गोले दागे गए। पुलिस वाले पसपा होने लगे। उसी वक्त बहुत जोर का शोर बुलंद हुआ और मिलिट्री वालों की एक बड़ी तादाद टूटी हुई दीवार के अंदर से जेल के अंदर दाखिल हो गई। 10 ब 10 लड़ाई जारी थी, मगर अब सूरत हाल पहले से मुख्तलिफ थी। पहले जेल के अंदर पुलिस वाले ज्यादा थे और आने वाले कम, लेकिन अब जेल के अंदर भी मिलिट्री की काफ़ी तादाद पहुंच चुकी थी और वो पुलिस के जवानों पर भारी पड़ने लगे थे। दूसरी तरफ फायरिंग भी जारी थी। हर तरफ चीखो पुकार का बाजार गर्म था। जेल के बाहर और अंदर मिलिट्री वालों और पुलिस वालों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। मेरी जिंदगी में इससे पहले इतनी खून आशाम रात कभी नहीं गुजरी थी। मैं मरने वालों के लिए अपने अंदर एक अजीब सा दुख महसूस कर रहा था। मैं ऐसे ही ख्यालों में खो गया और तवज्जो की कमी के सबब मेरा सिलसिला तसव्वुर भी टूट गया। उसी वक्त मेरी समाज से हमजाद की आवाज़ टकराई, आंखें खोलिए और वो खुशखबरी सुनिए जिसके लिए आपकी समाज तरस गई थी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि हमजाद के हमरा अब्दुल जब्बार मौजूद है, मगर मैं जानता था कि ना तो वो मेरे हमजाद को देखने का अहल है और ना उसकी आवाज़ सुनने का, जब तक हमजाद खुद उसे अपनी आवाज़ ना सुनाना चाहे। जब्बार अपने हमजाद को काबू में करने में कामयाब हो गया। मुबारक हो आपको। मेरा ख्याल है कि अब हमें फ़ौरन ये जगह छोड़ देनी चाहिए। चलिए, हमजाद ने मुझसे कहा, लेकिन उसकी बात सुनकर मैं ज़रा हिचकिचाया। क्या मैं अब हिसार से बाहर आ सकता हूँ? फिर मैंने कुछ देर पहले का वाक़या मुख्तसर सा उसे सुनाया। अब मैं पारा की फ़िक्र ना कीजिए, अब उसे इत्तला मिल चुकी होगी कि जब्बार ने अपना अमल मुकम्मल कर लिया है। अब वो मुदाफ़ियत की जंग लड़ने पर मजबूर है। उसमें अब हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं हो सकती। हमजाद की बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई और मैं फ़ौरन अपने हिसार से बाहर आ गया। इस मर्तबा कतई महफूज था। इस अरसे में जब्बार खामोश रहा था। वो गालिबन समझ चुका था कि मैं अपने हमजाद से मसरूफ़ गुफ्तगू हूँ। दूसरे, वो अपने चेहरे से खासा थका हुआ और निढाल दिखाई दे रहा था, जैसे कई रातों का जागा हुआ हो। मैंने कमरे से निकलते हुए पहली बार उसे मुखातिब किया, मुबारक हो जब्बार, तुम आजमाइश में पूरे उतरे। ये सब आपकी इनायत है। अगर कदम कदम पर मुझे आपकी मुआवनत हासिल ना होती तो मैं कभी कामयाब ना हो पाता। जब्बार ने गुनूदा से लहजे में कहा। हम जेल के दाएं तरफ वाली बैरिकों से गुजरते हुए उनकी पुश्त की तरफ निकल आए। ये जेल की दीवार का पिछला हिस्सा था। मैं और जब्बार कुछ ही देर में जेल की बड़ी दीवार के पास खड़े थे। उसी वक्त हमजाद ने कहा, हमारा इस वक्त फ़ज़ा में उड़ना ख़तरनाक हो सकता है। मेरा ख्याल है कि कुछ देर यूं ही पैदल सफ़र किया जाए, मगर रास्ते की इस दीवार का क्या होगा? मैंने हमजाद से पूछा। पे दर पे धमाके हो रहे हैं। अगर ऐसे में इस दीवार का कुछ हिस्सा टूट जाए तो इसके टूटने की आवाज़ पर कोई मुतवज्जे नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अब हल्का हल्का उजाला फैलने लगा है, हमजाद ने बताया। ठीक है, तुम जो मुनासिब समझो करो, मैंने जवाब दिया, और मेरा इतना कहते ही हमजाद अचानक जेल की मोटी कच्ची दीवार में तहलील हो गया। फिर दूसरे ही लम्हे अगर मैं और जब्बार जल्दी से पीछे न हट जाते तो यकीनन दीवार के नीचे दब जाते। अचानक मेरा हाथ पकड़कर जब्बार ने मुझे पीछे खींच लिया था। गालिबन उसके हमजाद ने उसे होशियार कर दिया था। दो हमजाद साथ होने का ये पहला फ़ायदा था। फिर मैं और जब्बार दोनों जल्दी से टूटी हुई दीवार के मलबे से गुजरते हुए जेल से बाहर आ गए। उसी वक्त एकदम हमजाद ने मेरा हाथ पकड़ा और चीखा, दौड़िए, हमें देख लिया गया है। मैंने हमजाद का इतना कहते ही जब्बार का हाथ पकड़ा और एक तरफ दौड़ने लगा। बहुत दूर मुझे अपने पीछे भागते हुए बहुत से कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जेल पर मिलिट्री वाले कब्जा कर चुके हैं। जिस वक्त आप दोनों टूटी हुई दीवार अबूर कर रहे थे, उसी वक्त मिलिट्री ऑफिसर की नज़र आप दोनों पर पड़ गई। उन्होंने आप दोनों पर फायर भी किए, लेकिन खुशकिस्मती से आप उस वक्त तक दीवार अबूर कर चुके थे। मुसलसल धमाकों में आपने उस तरफ तवज्जो नहीं थी। हमजाद ने मेरे साथ भागते हुए कहा। मैं भागते भागते एकदम ठिठका। मेरे सामने रेलवे लाइन थी और सामने से ट्रेन आ रही थी। उस वक्त रेलवे लाइन अबूर करना खतरनाक था। अभी मैं सोच ही रहा था कि इसका इज़हार हमजाद से करूं। उसने मुझे और जब्बार को उठाया और एकदम रेल के इंजन के सामने से दूसरी तरफ निकल गया। अभी मैं कुछ भी समझ ना पाया था कि एक मर्तबा हम दोनों के जिस्म आहिस्ता से फ़ज़ा में बुलंद हुए और दूसरे लम्हे हम दोनों रेल के एक डब्बे में थे। गालिबन हमजाद ने एहतियातन ऐसे डब्बे का इंतखाब किया था जो कतई खाली था। जब्बार हैरत ज़दा सा मेरी तरफ देख कर कहने लगा, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि तुम रात भर के जागे हुए हो, अब आराम करो। तुम्हारे लिए फ़िलहाल इतना जान लेना ही काफ़ी है कि हम इस वक्त मिलिट्री से बचकर किसी महफूज मकाम की तलाश में जा रहे हैं। मैंने जब्बार की बात का जवाब दिया। ये एक आरामदेह फर्स्ट क्लास का डब्बा था। अब तक मेरे इल्म में नहीं था
کہ ٹرین کس طرف جا رہی ہے۔ جبار اوپر کی ایک برتھ پر چڑھ گیا۔ میں پھر حمزاد سے مخاطب ہوا۔ پہلی بات تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں ٹرین میں چڑھنا تھا تو تم نے یہ خطرہ کیوں مول لیا کہ تیز رفتار ٹرین کے سامنے سے ہم دونوں کو اٹھا کر ایک دم گزر گئے؟ دوسری بات یہ کہ یہ ٹرین کس طرف جا رہی ہے؟ آپ کی پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ آپ دونوں کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ اگر دور سے بھی ملٹری والے آپ دونوں کو ٹرین میں سوار ہوتا ہوا دیکھ لیتے تو اگلے اسٹیشن پر ٹرین رکوا دی جاتی۔ میں نے اسی لیے یہ خطرہ مول لیا تاکہ وہ سمجھیں کہ آپ دونوں ابھی تک کول میں ہیں اور وہ آپ کو صرف یہیں تلاش کریں۔ غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ حمزات نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا تھا۔ واقعی تم نے ذہین ہونے کا ثبوت دیا۔ میرے ذہن میں دور تک یہ بات نہیں تھی۔ آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ٹرین اکبر آباد کی طرف جا رہی ہے۔ میری رائے ہے کہ ہم پہلے اکبر آباد پہنچ کر کچھ دن آرام کریں گے تاکہ اس عرصے میں جبار بھی جسمانی اور ذہنی طور پر قطعی صحت مند ہو جائے۔ پھر اس سے آپ کو مہپارہ کے بارے میں بھی گفتگو کرنی ہے کہ وہ اس سلسلے میں آپ کے ساتھ بھرپور تعاون و اشتراک کرے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے حمزات کی تائید کی۔ میں ابھی آپ دونوں کے لیے اکبر آباد تک کے ٹکٹ لائے دیتا ہوں تاکہ راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور ہاں، لباس بھی اس لیے کہ یہ جیل کے کپڑے آپ کو مصیبت میں گرفتار کرا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر حمزات روانہ ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ جبار سامنے والی برتھ پر کروٹیں بدل رہا ہے۔ میں نے اسے مخاطب کیا، کیوں؟ کیا نیند نہیں آ رہی؟ ہاں، میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ سو جاؤں، مگر جبار کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے؟ بولو، میں نے پوچھا۔ وہ اپنی برتھ سے اتر کر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے علاوہ خوف کے آثار بھی تھے۔ پھر وہ مجھ سے بہت نزدیک آ کر آہستہ سے بولا، وہ مجھے سونے نہیں دے رہا۔ میں بار بار کوشش کرتا ہوں کہ سو جاؤں، لیکن وہ مجھے جگا دیتا ہے۔ لیکن تمہیں کون جگا دیتا ہے؟ صاف صاف کہو، میں نے الجھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ میرا جبار ہکلایا اور اپنے سامنے کسی کو مخاطب کر کے چیخا، ارے کیا چاہتے ہو؟ حالانکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے سامنے کوئی نہیں تھا۔ وہ پھر بولا، کام کام کام، ابھی مجھے تم سے کوئی کام نہیں، جب کام ہوگا تو بلا لوں گا۔ وہ پھر خاموش ہو گیا، جیسے کچھ سن رہا ہو۔ میں اس کی ان حرکات سے سمجھ گیا کہ وہ اپنے حمزات سے محو گفتگو ہے۔ تو پھر کیا تم میرے ساتھ ہر وقت رہو گے؟ جبار کی آواز پھر سنائی دی۔ غالباً اس کے حمزات نے اس سے کچھ کہا تھا۔ اچھا تو پھر جاؤ اور ساری دنیا کا چکر لگا کر آؤ، جبار نے جھنجھلا کر کہا۔ پھر وہ بڑبڑایا، اس طرح کم از کم کچھ دیر تو میں آرام کر سکوں گا۔ اسی وقت میرا حمزات لباس ہاتھ میں لٹکائے ڈبے میں داخل ہوا اور آتے ہی جلدی سے کہنے لگا، اب سے کچھ دیر بعد ایک اسٹیشن آنے والا ہے۔ اس سے پہلے آپ دونوں یہ لباس چینج کر لیں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کوئی اور شخص اس ڈبے میں سوار ہو جائے اور وہ آپ کو قیدیوں کے لباس میں دیکھ کر ریلوے پولیس کو مطلع کر دے، یا کوئی ٹکٹ چیکر آ جائے۔ حمزات نے لباس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس سے لباس لے کر ایک شیروانی قمیص اور پاجامہ تو جبار کی طرف بڑھا دیا اور دوسرا خود زیب تن کرنے لگا۔ جبار کے اور میرے جسم میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔ پھر جب ہم لباس پہن چکے تو حمزات نے مجھے بہت سے روپے دیے جو میں نے شیروانی کی دونوں بڑی جیبوں میں بھر لیے۔ اسی کے ساتھ حمزات نے مجھے ٹکٹ بھی تھما دیے اور میں نے جیل کے کپڑے حمزات کو دے دیے۔ وہ ہم دونوں کے کپڑے لے کر چلا گیا۔ غالباً انہیں ٹھکانے لگانے ادھر ادھر گیا ہوگا۔ ادھر ٹرین آہستہ آہستہ رکنے لگی تھی۔ اب دن پوری طرح سے نکل آیا تھا۔ مجھے یاد نہیں وہ کون سا اسٹیشن تھا۔ میں ٹرین سے نیچے اترا۔ اپنے اور جبار کے لیے میں نے ناشتے کا انتظام کیا اور پھر ڈبے میں واپس آ گیا۔ ناشتے کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ وہ مجھ سے کیا بات کہتے کہتے رک گیا تھا۔ اس سوال کے ساتھ ہی ایک دم اس کے چہرے پر مجھے خوف کی علامت محسوس ہوئی۔ پھر وہ اپنے دائیں طرف دیکھ کر کہنے لگا، تم اتنی جلدی ساری دنیا کا چکر لگا آئے؟ اس کے طرز کلام سے میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے حمزات سے مخاطب ہے۔ میں اس صورتحال سے کچھ الجھنے لگا۔ میں نے اپنے حمزات کو طلب کیا۔ میں اب ناشتہ ختم کر چکا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جبار کو کیا پریشانی ہے۔ میں نے جبار کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، یہ کیا معاملہ ہے؟ حمزات سے یہ گفتگو کرنے سے پہلے میں جبار کے پاس سے اٹھ کر ڈبے کے دروازے پر آ کھڑا ہوا تھا تاکہ جبار میری گفتگو نہ سن سکے۔ یوں بھی میں بہت آہستہ آہستہ بات کر رہا تھا۔ میری بات سن کر حمزات چند لمحے کسی سوچ میں گم رہا، پھر آپ ہی آپ بڑبڑایا، ہاں یقیناً یہی بات ہے۔ جبار سے عمل کے آخری مراحل میں ایک سخت غلطی ہو گئی ہے جس کا ازالہ ناممکن ہے، حمزات نے افسردہ لہجے میں کہا۔
हालांकि आपने उसे तमाम बातें अच्छी तरह जहन नशीन करा दी थीं, लेकिन शायद एक बात उसके जहन से निकल गई। उस वक्त मुझे भी कुछ कुछ एहसास हुआ था कि शरायत में यकीनन कुछ गड़बड़ हुई है, मगर हालात उस वक्त इतने हंगामी थे कि मुझे इस मसले पर ज़्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिला। अब आपने मुझे तमाम बातें बताई हैं तो मैं फ़ौरन समझ गया हूँ कि मैं उस वक्त क्यों खटका था। लेकिन अगर उस वक्त ये बात मालूम हो भी जाती तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसे वक्त किसी दूसरे हमजाद की मुदाखलत दो हमजादों में दुश्मनी का सबब बन जाती, जबकि मुझे आइंदा उससे मदद दरकार थी और दोस्ती की ख्वाहिश भी। हमजाद कुछ देर के लिए रुका और फिर कहने लगा, जब जब्बार का हमजाद उस पर पूरी तरह जाहिर हो गया तो उसने अपनी शराइत तय की। लेकिन अब्दुल जब्बार को जो बात तय कराना थी वो ये थी कि उसने अपने हमजाद से ये तय नहीं किया कि वो सिर्फ उसी वक्त जाहिर होगा जब वो उसे बुलाएगा, और हर वक्त उससे वो पूछता रहेगा कि मुझे काम बताओ, और वो हर वक्त कोई ना कोई काम की रट लगाए रहेगा। इसी सबब की वजह से जब्बार का हमजाद उससे अलग नहीं हो रहा है। बहरहाल बुरा हुआ बकौल तुम्हारे, अब हो भी क्या सकता है। इस सूरत में तो जब्बार सख्त मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएगा। एक तो मेपारा के हमले और इखराज खून के सबब वैसे भी उसे काफ़ी आराम और सुकून की ज़रूरत है। दूसरे मुसलसल अमल में मसरूफ़ रहने और पूरी तरह आराम ना मिलने पर वो कमज़ोर हो गया है। नेज़ अमल के दौरान अजीब व गरीब वाक़या से दोचार होने की वजह से वो और निढाल और थका हुआ है। अगर इन हालात में उसे आराम ना मिला, उसे अगर सोने ना दिया, तो वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठेगा। उसके आसाब जवाब दे जाएंगे। मुझे और तुम्हें कोई ना कोई ऐसी सूरत ज़रूर निकालनी पड़ेगी कि उसे आराम और नींद मिल सके, मैंने हमजाद से कहा। फ़िलहाल तो मेरे जहन में कोई ऐसी तजवीज़ नहीं जो आपको बता सकूं और जिस पर अमल करके जब्बार को इस मुसीबत से निजात दिलाई जा सके। यकीनन उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। बहरहाल मैं इस सिलसिले में सोचूंगा, आप भी गौर कीजिए। ठीक है, मैं भी गौर करूंगा। अब तो अकबराबाद पहुँच कर ही कुछ हो सकता है। ये गाड़ी वहाँ कब तक पहुँचेगी, मैंने हमजाद से पूछा। शाम के करीब पहुँच जाएगी।